अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद, सुबह खैर तमाम देखने वालों को। प्रोग्राम का नाम है गुड मॉर्निंग कराची और मेरा नाम है मोहम्मद यासर। नाज़रीन, प्रोग्राम गुड मॉर्निंग कराची में मुख्तलिफ मामलात और मसाइल के हवाले से गुफ्तगू की जाती है, और मामला चाहे सियासी नौइयत के हों, माशरती नौइयत के हों, या इसके अलावा दीगर मामलात हों, आपकी सेहत से जुड़े मामलात हों, कोशिश करते हैं प्रोग्राम में उसके ऊपर गुफ्तगू करें। बहुत सारे आपके पैगामात हमें मौसूल हो रहे हैं मुख्तलिफ हवालों से। मुल्क की मौशी सूरत हाल के हवाले से लोग ज़्यादा फ़िक्रमंद हैं, बिलखुसूस शहर कराची की जो इस वक्त सूरत हाल है बहुत ज़्यादा परेशान कन है। यकीनन ये ऐसा एक मामला, ऐसी एक बात है, ऐसा एक मौजू है जिसके ऊपर लातादाद प्रोग्राम्स हो चुके हैं, और अजीब बात यह है कि मामला जो कि तू हैं संभलने का नाम नहीं ले रहा है। वो इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से, गैस की लोड शेडिंग और बिजली की लोड शेडिंग के हवाले से। अब सूरत हाल ये है कि कराची के मुख्तलिफ़ इलाक़ों में कई कई घंटों की लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है, और बिजली की जो तकसीम कार कंपनी शहर में मौजूद है ये बताने में मुकम्मल तौर पर नाकाम है कि इसकी वजूहात क्या हैं। कई कई घंटों की लोड शेडिंग रोज़ाना की बुनियाद पे मुख्तलिफ़ अवकात में हो रही है, और कहीं कहीं 12-14 और इससे ज़्यादा घंटों की भी लोड शेडिंग हो रही है, जिसकी पैगामात हमें मौसूल होते हैं। और कहा यह जाता है कि इस हवाले से बात कीजिए अपने प्रोग्राम्स में, इसकी क्या वजूहात हैं, वफाक इस हवाले से क्या कर रहा है, जो यहाँ पे रेगुलेटर है नेपरा जिसको कहा जाता है, वो इस हवाले से क्या काम कर रहा है। क्योंकि गुज़िश्ता रोज़ भी ये ख़बर मौसूल हुई थी कि नेपरा ने पाबंद किया है यहाँ की तकसीम कार कंपनी को कि लोगों के मसाइल को हल किया जाए, तमाम मामला पहले से ज़्यादा ख़राब हो गए हैं। और हमेशा की तरह जैसे अदालती फ़ैसले हों या वफाक की तरफ से अगर कोई ऐलान किया जाता है तो शायद इस इदारे पे, इस तकसीम कार कंपनी के ऊपर उसका, मेरा ख्याल ये है, ज़ाती राय है कि इसके ऊपर शायद ये तमाम कानून जो है वो लागू नहीं होते। इस वजह से कोई ना उसकी जवाबदेही है और ना ही उन शिकायत का असाला किया जा रहा है। तो बहरहाल मामलात की निशानदही करना बहरहाल हमारा काम है, और हम अपनी ज़िम्मेदारी को पूरा करते रहेंगे। इसके साथ साथ अर्ज़ ये है कि जो तालीम से जुड़े मामलात और मसाइल हैं, अब सूरत हाल ये है कि हर मामला इतना पेचीदा हो चुका है, सेहत के हवाले से मामलात हों, तालीम के हवाले से हों, ये जिनकी अभी मैंने निशानदही की, इंफ्रास्ट्रक्चर है, गैस की लोड शेडिंग, बिजली की लोड शेडिंग, कहीं पे हुकूमत की रेट हमें नज़र नहीं आ रही। मुकम्मल तौर पर ऐसा महसूस होता है कि हुकूमत नाकाम हो चुकी है इन मामलात को कंट्रोल करने में। इन्हीं मामलात और मौज़ूआत पर अमूमन प्रोग्राम्स में बात होती है। आज का जो मौज़ूए गुफ्तगू है मुल्क की तालीमी सूरत हाल है, बिलखुसूस इस सूबे में जहाँ हम रहते हैं बहुत ज़्यादा सूरत हाल अबतर है, जैसे दीगर मामला जिनकी मैंने अभी निशानदही की। कोशिश करेंगे इन मामलों पर गुफ्तगू करें। मौजूद मेहमान सुबह के वक्त में स्टूडियोज़ में तशरीफ़ फरमाएँ, बिला ताख़ीर उन्हें खुशामदीद कहूँगा, और उसके बाद उनसे इन तमाम मामलात पर गुफ्तगू की जाएगी। सबसे पहले हमारी मौजूद मेहमान फ़रीन लोधी तशरीफ़ फरमाएँ, जो कि एक माहिर तालीम है और एक समाजी कारकुन के तौर पर भी काम कर रही हैं, और न सिर्फ ये बल्कि मुख्तलिफ अवार्ड से भी आपको आपकी खिदमत के सिले में नवाजा गया है। फ़रीन लोधी साहबा को मैं खुशामदीद कहूँगा। फ़रीन, थैंक यू सो वेरी मच, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया वालेकुम आपका। अस्सलाम, सुबह खैर। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहेंगे। उनके हमरा तशरीफ़ फरमा है सैयद शहजाद अख्तर साहब, जो कि प्रेसिडेंट हैं PK पाकिस्तान स्कूल एसोसिएशन सिंध के, प्राइवेट स्कूल्स एसोसिएशन सिंध के। तो जनाब अख्तर साहब को भी, शहजाद अख्तर साहब को मैं खुशामदीद कहूँगा। बहुत शुक्रिया शहजाद भाई प्रोग्राम में हमें वक्त देने के लिए। दोनों मोअज़्ज़ज़ मेहमानों से इस मामले पर गुफ्तगू की जाएगी। सबसे पहले जो गुफ्तगू का आगाज़ है वो फ़रीन साहिबा के साथ करेंगे। फ़रीन, मामला आपके सामने है, तालीम के हवाले से हमेशा से गुफ्तगू करते आए हैं। जैसे मैंने अर्ज़ किया कि तमाम शोबों में हुकूमत जो है वो नाकाम नज़र आ रही है, उसी तरह महसूस होता है कि जो तालीम की जो पॉलिसी है, या एक निसाब हो, यकसा तालीमी मौक़े हों, इस हवाले से कोई अभी तक पॉलिसी नज़र नहीं आई। आपकी क्या राय है, आप क्या समझती हैं कि कैसे इन पॉलिसीज़ को बनाने की ज़रूरत है और फिर उसको इम्प्लीमेंट करवाने की ज़रूरत है? क्योंकि मुख्तलिफ़ औक़ात में हमने देखा कहीं तालीमी इमरजेंसी भी लगाई गई, लेकिन उसके बावजूद निजी इदारों में और सरकारी इदारों में तो खैर सूरत हाल नाक़ाबिल बयान है। तो जो सूरत हाल है, मैं चाहूँगा ज़रा उसका जायज़ा लिया जाए और अपनी राय से हमें नवाजिए कि कैसे ये पॉलिसी मुरतब की जाए कि यहाँ पर जो है वो सबके लिए यकसा मौक़े हों। फरमाइए। बहुत शुक्रिया, और मैं समझती हूँ ये बहुत हसास एक तरह से टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस पे यकीनन। काम करा जाए तो बहुत कुछ अच्छा हो सकता है। जी, इसकी सबसे बड़ी वजूहत तो ये है कि हमारे पास नेशनल करिकुलम नहीं है। बिल्कुल ठीक है। अगर नेशनल करिकुलम बना दिया गया है तो उसमें वो तमाम चीज़ें इम्प्लीमेंट नहीं हुई हैं, वो तमाम चीज़ें एडअप नहीं हुई हैं जो देखा जाए तो इस जनरेशन की रिक्वायरमेंट है। जी,
وہ تمام چیزیں ہونی چاہیے. یعنی کہ اگر بینگ این ایجوکیشنسٹ اتنے عرصے سے جو میں دیکھتی آ رہی ہوں اس میں اگر ہم اپنا کوئی بھی نصاب دیکھتے ہیں, کہیں بھی کریکولم دیکھتے ہیں, کوئی بھی پالیسیز چینج ہوتی ہیں, تو وہ جتنی بھی پالیسیز ہمیں نظر آتی ہیں وہ تھیوری بیس پالیسیز ہیں, رائٹ. کیونکہ ابھی اس وقت کی جو کرنٹ جنریشن ہے ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اپنے سامنے جو ہے وہ ٹیکنالوجی کو دیکھتے ہوئے اس دنیا میں آئے ہیں, ٹیکنالوجی کو یوز کر رہے ہیں. اس سے پہلے جو ہمارے ماں باپ ہیں, ہمارے بڑے ہیں, ان کو وہ ساری چیزیں جو ہیں وہ اتنی ایزی گوئنگ نہیں ہیں کہ وہ ان چیزوں کو استعمال کر سکیں. لیکن ہماری جو اس وقت کی جنریشن ہے وہ یہ ساری چیزیں دیکھ رہی ہے. لیکن جب ہم اپنا تعلیمی نظام دیکھتے ہیں تو اگر ہماری پالیسیز کو بنایا جائے تو اس میں کہیں بھی یہ نہیں دیکھا جاتا کہ ایک بچے کو جب گراؤنڈ بیس ایجوکیشن سے اسٹارٹ کرتے ہیں تو پرائمری لیول پہ بھی اس کے پاس وہ ٹیکنیکل یا وہ کوئی ایجوکیشنل اسکل یا پریکٹیکل نالج نہیں ہے اس کو جو وہ کرتا ہوا اپنے مائنڈ سیٹ اپ کو لے کے چلے کہ میں نے پرائمری لیول کے بعد میں نے سیکنڈری میں جانا ہے تو میری ڈائریکشن کس طرف ہوگی. یہ چیزیں موجود نہیں ہیں. بالکل صحیح ہے. تو اس کے لیے ایک پالیسی آپ کے پاس ہونی چاہیے. اور جیسے سنگل نیشنل کیریکولم کی بات ہو رہی ہے, اس سے پہلے بھی موضوع ایسا رہا کہ گزشتہ سالوں میں اس کے اوپر بات ہوتی رہی تھا, اس کے بعد یکسر اس کو نظر انداز کیا گیا. اور اس کی کیا وجہ ہے, اس کے اوپر آگے چل کے ضرور گفتگو کی جائے گی. ذرا شہزاد صاحب کے پاس جاتے ہیں, شہزاد صاحب سے بھی اس حوالے سے بات کرتے ہیں. تو براہ راست نجی جو تعلیمی ادارے ہیں, اسکولز ہیں, ان کے ساتھ آپ کی وابستگی ہے. شہزاد صاحب, کیا اس سلسلے میں کیا جائے؟ اور جیسے میں نے ابھی عرض کیا کہ ایک تعلیمی ایمرجنسی کا بھی نفاذ ہوا, لیکن جیسے دیگر شعبوں کے اندر ہم نے دیکھا حکومت کی کارکردگی کو بالکل ویسا ہی پایا تعلیم کے شعبے میں بھی. آپ کی اس کے اوپر کیا رائے ہے؟ ذرا میں چاہوں گا اس پہ گفتگو. جی, ایسے تعلیم کو تو وہ ایمرجنسی صرف وہ ایمبولینس کے اگر سائرن کی طرح کی آپ دیکھیں گے کہ جو راستہ دے دے اور آگے بڑھ جائے, وہ تو خیر پالیسی لگتی ہے. بقیہ جو اس کے مثلا حقیقی پہلو سے اگر اس کو دیکھیں تو ہمیں ایسا نظر نہیں آتا کہ کہیں کوئی ایمرجنسی ہے. ایمرجنسی کا پچھلے پروگرام میں بھی آپ کے ذکر ہوا کہ ایمرجنسی کا تو مقصد یہ ہوتا ہے کہ یاسر اور میری بھی ذمہ داری ہو کہ ہم پڑھائیں, لیکن ہمارے یہاں کوئی اس طرح کا سسٹم موجود نہیں ہے. جس طرح سے جب ڈاکٹر ایم بی بی ایس کرتا ہے تو اس کی ایک لاسٹ ایئر جو اس کا ہاؤس جاب کا ہوتا ہے. میں مختلف پلیٹ فارم پہ ہم دے بھی چکے ہیں, لکھ بھی چکے ہیں کہ بالکل اسی طریقے سے یہ جو بچے ہمارے گریجویشن کر رہے ہیں یا انٹر کر رہے ہیں یا میٹرک کر رہے ہیں, تو ان کا بھی ڈگری کو جو ہے وہ جیسے میٹرک ہے اس کے 15 ڈیز کر دیں, انٹر ہے اس کے 1 مہینے کر دیں, جو گریجویشن کر رہے ہیں ان کے 6 مہینے کر دیں کہ وہ ورک کریں گے, کسی فیلڈ میں جا کے ورک کریں. تو اس طرح کے کام کر کے تو ہم کچھ اس قوم کو آگے بڑھا سکتے ہیں. ورنہ بھی اس وقت آپ دیکھیں کہ انٹر کا بچہ ہے وہ صرف طوطے کی طرح رٹ رہا ہے. اسے اگر آپ کھڑا کر دیں کہ بیٹا آپ نے اپنے فنڈز خود کلیکٹ کرنے ہیں, تو اسے نہیں معلوم کہ وہ کیا کرے گا. صرف ایک چیز ہے جو مثلا مجبوری میں یہاں ہو جاتی ہے کہ وہ ٹیوشن پڑھانے کا رواج ہمارے پاکستان میں بہت ہے. تو اگر کوئی انٹر کا یا میٹرک کا بچہ اگر کوئی بہت ارننگ کے لیے وہ ہوتا ہے تو وہ جا کے اس میں جا کے ورک کر لیتا ہے. ورنہ کوئی پلیٹ فارم ایسا نہیں ہے جو اسے آر کے حساب سے پیسے دیتے کہ اگر وہ پیٹرول پمپ پہ کرے تو 4 گھنٹے کام کرے, وہ پیسے لے کے چلا جائے تاکہ اپنی تعلیم کا سلسلہ برقرار رکھے. اگر کوئی کر بھی رہا ہے تو 1 کے اینڈ پہ دیتا ہے. اب پتہ چلا بچے کے ایگزام آ گئے, اس نے 10 دن کام کیا, 20 دن چھوڑ دیا, تو وہاں پہ ختم ہو گیا. اچھا چلیں, یہ تو ان بچوں کی بات ہے جو افورڈ نہیں کر پا رہے. جب ہم ان کی طرف دیکھتے ہیں جو افورڈ کر پا رہے ہیں تو وہ بھی اسی طرح کے ہیں, اور ان کے پیرنٹس کی جو ایک صورتحال ہے وہ چل پڑی ہے گریڈز کی اس میں مطلب کمپٹیشن میں کہ میرا بچہ A1 گریڈ آ جائے, اور جس کو بھی اٹھا کے دیکھیں اس کا بچے کو ڈاکٹر بنانا چاہتے ہیں, انجینئر یا پائلٹ, اس سے نیچے کی کوئی بات ہی نہیں ہے. بقیہ تمام فیلڈ میں مجبوری کی صورت میں جا رہے ہیں. تو یہ جب ہم اگر جیسے پرائمری ایجوکیشن کی بات ہوتی ہے تو میں تو سمجھتا ہوں پرائمری ایجوکیشن میں جو ہم یہاں کتابیں اور بچوں کو لادا ہوا ہے یہ کچھ ہونا ہی نہیں چاہیے. کلاس 3 تک تو صرف میرے خیال سے اخلاقیات ہو اور ان کو بیٹھنے اٹھنے کا سلیقہ سکھایا جائے لوگوں کے ساتھ, تو وہ معاشرے بنیں گے. ہم وہاں پہ اسے پتہ نہیں کیا کیا سکھانے کے موڈ میں کہ فونکس بھی آ جائے تو یہ بھی آ جائے, فلانا بھی آ جائے, اس کا دماغ الجھا کے رکھ دیا جو کہ بہت تیز چل رہا تھا. دوسرا, ہر قومیں جب بھی ترقی کی ان کی وہ مادری زبان میں کرتے ہیں. ہمارے یہاں تیتر بیٹے رہے, مطلب وہ گو بیٹا جاؤ, کم ہیئر یہاں آ جاؤ. ہم کیا چاہتے ہیں اسے, ہمیں نہیں سمجھ میں آ رہا. کیا ہم اسے انگریز بنانا چاہ رہے ہیں یا پاکستانی بنانا چاہ رہے ہیں؟ ہماری خواہش یہ ہے کہ ہم یورپ میں چلے جائیں. ہم ہر پیرنٹس کی خواہش یہ لگ رہی ہے کہ وہ جب آنکھ کھلے تو اس کا بچہ یورپ میں بیٹھا ہو.
لیکن بدقسمتی سے جیسی آنکھ لائٹ جاتی ہے تو پتہ چل جاتا ہے وہ پاکستان میں بیٹھے ہیں. بالکل ایسا. یاسر ابھی آپ بات کر رہے تھے 16 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ. ابھی تو ہمیں یہ بتانا چاہیے کہ اتنے گھنٹے لائٹ آتی ہے کراچی میں. تو یہ کراچی جو ایک ہب ہے, پورے پاکستان کی بات کریں تو وہاں پہ بھی کوئی بہت اچھی صورتحال نہیں ہے, لیکن اگر کراچی کی بات کریں تو یہ تو بالکل لاوارث شہر ہے, اس پر کسی کی اٹینشن نہیں ہے. تو اس میں وہ تعلیم ہے, صحت ہے, کوئی بھی چیز ہے. میں حیران ہوتا ہوں جیسے کہ وہ اس کے لیے فنڈز نکالے جاتے ہیں, کارڈ بنائے جا رہے ہیں, صحت کارڈ, تعلیمی کارڈ. یہ کارڈ کیوں بنائے جا رہے ہیں؟ یہ انسٹیٹیوٹس ہیں, آپ انسٹیٹیوٹس کو صحیح کیجئے. گورنمنٹ کا کام ہوتا ہے کہ وہ کسی چیز کو بتاتی ہے کہ اس صورتحال پر چلے گا سسٹم, اور لوگ پھر اس پہ امپلیمنٹ کرتے ہیں. ہمارے یہاں الٹا حساب ہے, ہمارے یہاں لوگ امپلیمنٹ کر کے پھر گورنمنٹ کو سمجھا رہے ہیں ایسا کریں. تو یہ نہیں ہونا چاہیے. گورنمنٹ کے جو ذمہ داری ہیں ان کو کیجئے. اب یہاں کراچی میں آپ دیکھیں اس وقت میں بہت تھوڑے سے ڈسٹینس ہیں, تقریباً 1.25 گھنٹے ہیں. اب وہ اس میں سڑکوں کی کیا حالت ہے آپ سوچ نہیں سکتے. اتنے بڑے بڑے پروجیکٹ بنائے جا رہے ہیں, یعنی کہ ان پہ کھربوں روپے کا خرچ ہو رہا ہے سب. اس میں سے ایک بس گزرے گی جہاں سے 3 کروڑ آبادی نے گزرنا ہے. اس سڑک کا کوئی پرسان نہیں, آلیوں سے گڈھے بھی ڈال دیے. ارے بھائی, جو کانٹریکٹر جس کو کانٹریکٹ ملا ہے اس کی ذمہ داری میں ہونا چاہیے کہ وہ جو اس کی برابر میں جو آلٹرنیٹ سڑک دی گئی ہے وہ اتنی نیٹ کلین ہو جتنی کہ وہ بنے گی. جب وہ پروجیکٹ شروع ہونا چاہیے. ہمارے یہاں اس کو بالکل کھلی اجازت ہوتی ہے کہ بھائی تو جیسا کر, برابر والے کو پورا کھود دے, گاڑیاں جو پہاڑ پہ سے اتریں, صحیح نا, لیکن تیرا پروجیکٹ چلتا رہے بس وہاں پہ. تو جب تک یہ والی سچویشن رہے گی تو وہ ایجوکیشن ہی ختم کر سکتی ہے. اور ایجوکیشن کی جو ہمارے یہاں اس وقت درگت ہے, میرے خیال سے بہت ہی مشکل سا لگتا ہے کہ کوئی شاید نئی نسل میں سے اٹھے, کیونکہ ہم لوگ بیکار لوگ ہو چکے ہیں, ہم کر کر کے تھک گئے, نہیں ہو پا رہا. مطلب کچھ بھی نہیں ہم دیکھ رہے, یعنی کہ اگر کل ہم سے پوچھا جائے کہ ہم نے پاکستان کو دیا تو میں تو کہوں گا کچھ بھی نہیں دے سکے, فیلئر ہیں ہم لوگ تو. کیونکہ اگر فیلئر نہیں ہوتے تو آج ہم یہ بات ہی نہیں کر رہے ہوتے. تو وہ تمام لوگ ذمہ دار ہیں, میں خود ذمہ دار ہوں اس کا, کہ جو تعلیم کے لیے لگے ہوئے تو ہیں لیکن ان کے صرف ان چیزوں پہ لگے ہوئے ہیں کہ فنڈز کیسے کلیکٹ ہو جائیں. گورنمنٹ ہے وہ پوری چاروں طرف سے وہ دیکھتی ہے کہاں فنڈنگ زیادہ ہوگی, اس شعبے کو اپنے پاس رکھو. پرائیویٹ مینجمنٹ میں چلے جائیں تو وہ یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کس طریقے سے پیرنٹس کے فنڈ جو ہیں وہ اپنے پاس جمع کر لیے جائیں. تو تعلیم کے حوالے سے کون بات ہو رہی ہے تو بہت کم, مطلب انگلیوں پہ گنے جائیں گے انسٹیٹیوٹ بھی اور لوگ بھی جو واقعی دل سے لگے ہوئے ہیں کہ وہ تعلیم کو دے دیں. اور ان کے ہاں کے بچوں کا نکھار بھی الگ ہے, بالکل الگ نکھار ہوتا ہے. وہ بچے آگے جا کے کام کر رہے ہیں, کہیں پہ بھی کوئی ایسی چیز نہیں سکھائی جا رہی کہ بچہ آگے جا کے, ہم نے یہ کہا تھا 6th 7th 8th گریڈ ہے. اب یاسر اگر تھوڑا سا بیٹھ کے دیکھیں جو نئی اب اس وقت ریسرچ ہے اس کے مطابق یہ جو گریڈ یہ 6th 7th 8th گریڈ ہے یہ بالکل معمولی سے چینج کے ساتھ ہیں. تو ان کو ختم کر دینا چاہیے, ایک گریڈ خالی ہو, اس کے بعد 9th 10th. یہ کہ بچہ جو ہے وہ 17-18 سال تک میٹرک ہی کر رہا ہے. وہاں محمد القاسم نے سندھ فتح کر لیا تھا, وہ ایک کتاب فتح نہیں کر پا رہا. تو مطلب یہ یہاں سے اسے اسٹاپ کیا جائے. وہ پرائیویٹ مینجمنٹ کا میں کہہ رہا ہوں تو وہ سارے میرے خلاف ہوں گے کہ لو 3 سال کی فیسیں ختم کروا دی. تو وہ چیزیں ان کو بچوں کو لے کے جایا جائے. فیکٹری کا یونیفارم بنائیں, وہاں کام کرائیں. ہاسپٹل میں لے کے جائیں, وہاں 2-3 دن کام کرائیں. بہت اچھا. تو جب اس طریقے کی تعلیم آپ دیں گے تو اس کو بچے کو پتہ ہوگا کہ میں کہاں کھڑا ہوں. بالکل صحیح. ابھی وہ آئنسٹائن کو پڑھ رہے گا, وہ کہتے ہیں نیوٹن کو پڑھ رہے, اسے یہ نہیں پتا کہ نیوٹن امپلیمنٹ کہاں ہو رہا ہے. بالکل ایسے وہ جا کے نکل کے انٹر میں کہتا ہے کہ کیا کریں, جبکہ اسے معلوم ہونا چاہیے جب وہ گریڈ 12 میں پہنچے تو اس کی پوری اس کو پکچر پتا ہو کہ میں نے کیا کرنا. بالکل ایسے ہی. ہمارے بچے آپ دیکھیں در بدر پھر رہے ہیں کہ ان کو کاؤنسلنگ ہو, پلانی ہو. مثلا لامالا ساری اگر ہم دیکھیں کہ مسلمان کے ایسے سے دیکھیں تو اس کا ایک ہی وجہ ہے قرآن سے دوری, ورنہ اس میں تو پوری آپ کو دے دی نا کتاب میں کہ کیا کیا آپ نے کرنا ہے. تو جو اس کتاب میں دی تھی ہم نے ان کو نہیں مانا. ہم گئے دوسروں کی طرف کہ جہاں سے ہم دیکھ سکیں کہ جی تعلیم کو وہ دے رہے ہیں. ہم فن لینڈ کی ایگزامپل لے آتے ہیں, ناروے کی ایگزامپل لے آتے ہیں. تو وہ جو معاشرہ دے رہے ہیں پہلے آپ وہ معاشرہ دیجئے, پھر اس طریقے کی بات کیجئے کہ ویسی چیزیں ہمیں یہاں پرووائڈ ہو جائیں. اب بات ہم کرتے ہیں ناسا کی,
اور یہاں گورنمنٹ اسکول میں میٹنگ میں ایک میں تھا، وہاں یہ ڈیسائیڈ ہو رہا تھا کہ اس سال ڈائری لگائی جائے یا نہ لگائی جائے. تو جب یہ ہماری سچویشن ہوگی، انگلش کی کتاب 4 سے شروع کرائی جائے یا 6 سے شروع کرائی جائے، ہماری ترجیحات تو یہ رہ گئی. ہم نے تو یہ سمجھ لیا مطلب کہ اگر وہ انگریزی بول رہا ہے تو وہ بہت عالم فاضل آدمی ہے، اور اگر وہ علامہ اقبال کو اگر آج آ جاتے تو وہ تو بالکل میرے خیال سے ہم جیسے لوگوں میں سے ہوتے، کیونکہ قائد اعظم سب سے اچھے آدمی ہوتے، وہ ابھی بھی ہیں، لیکن وہ اچھے آدمی ہوتے، ان کو اردو نہیں آتی تھی. اس وقت بھی ایسے ہی ہے کہ آپ اگر بڑے اسکولوں میں جا کے دیکھیں تو وہاں بہت نارمل سا کوئی باہر سے شخص بلا کے پرنسپل کے طور پر بٹھایا ہوا، کیونکہ اسے اردو نہیں آتی. اور ہم اس میں اتنے اس میں فوبیا میں ہیں کہ ہمیں انگلش میڈیم میں بچے کو پڑھانا ہے، نہ وہ سیکھ پا رہا ہے نہ سمجھ پا رہا ہے. کیونکہ جیسے اگر کوئی مطلب عربی یہاں آ جائے، وہ اپنی زبان بولنے لگے، ہم ہاتھ مان لیں گے، حالانکہ ہو سکتا ہے وہ باتھ روم کا راستہ پوچھ رہا ہو جیسے. تو مطلب ہم ہاتھ مان کے کھڑے ہو جائیں گے، شاید کوئی آیت سنا رہے ہمیں. تو ہمیں سمجھنا، بچوں کو سمجھانے کے لیے خدا را ان کو اگر پنجابی اسپیکنگ ہے تو پنجابی میں سمجھائیں، سندھی اسپیکنگ ہے اسے سندھی میں سمجھانے دیں. اگر کوئی مہاجر ہے اس پہ لینگویج کو لینگویج کے طور پر رکھیں اور اس طریقے سے پڑھائیں. باقی پریکٹیکل کے بغیر جو بھی تعلیم ہو رہی ہے اس وقت وہ فضول سی ہو رہی ہے. بالکل ٹھیک ہے، یہ آپ نے بالکل اچھا مناسب بات کی ہے، اس سے بالکل اختلاف نہیں کیا جا سکتا کہ پوری دنیا میں جو رائج نظام ہے اس میں تعلیم کے ساتھ ساتھ یہ جو پریکٹیکل ایجوکیشن ہے یہ بھی اس کا اتنا ہی حصہ ہے جتنا تھیوری ہے، اور فیلڈ میں بھیجا جاتا ہے. جب عملی میدان میں جاتے ہیں، کام کرتے ہیں، اس کے بعد ہی سمجھ آتی ہے کہ یہ جو کچھ سیکھا ہے یا پڑھایا گیا ہے اس کا مصرف آخر ہے کیا. تو بہرحال ہمارے یہاں تو وہ سلسلہ بھی نہیں ہے. اور دوسرا ایک سب سے زیادہ جو ضروری چیز ہے جس کا ابھی شہزاد بھائی نے ہمارے تذکرہ کیا کہ تربیت بھی نہیں کی جا رہی، اور یہی وجہ ہے کہ بڑے بڑے تعلیمی اداروں سے پاس آؤٹ کرنے کے بعد بھی جب وہ بچے سسٹم میں آتے ہیں تو ان کا جو طرز عمل ہے اس کو دیکھ کر بالکل بھی یہ گمان نہیں گزرتا کہ یہ تعلیم یافتہ ہیں. تو یہ ایک بہت بڑا المیہ ہے کہ ڈگری تو سب کے پاس ہے، تاہم اس کے باوجود جو بچے سسٹم میں آ رہے ہیں نہ ان کو کام کا پتہ ہے، نہ ان کا مزاج کا پتہ ہے، نہ ان کو اخلاقیات کے بارے میں کچھ علم ہے. تو یہ ایک سب سے بڑا پرابلم ہے. فرین صاحبہ، ابھی جیسے شہزاد صاحب نے تذکرہ کیا کہ تربیت کے اوپر خاص توجہ دینے کی ضرورت ہے، تو پریکٹیکل ایجوکیشن کی تو بعد میں بات کریں گے. تربیت کہاں تک پہنچی ہے، ذرا اس کے بارے میں تو بتائیں کہ آپ نے کیا کچھ دیکھا ہے. اور یہ تربیت کے حوالے سے دعوے تو بڑے کیے جاتے ہیں کہ سکھائی، لیکن وہ تربیت ہے کیا؟ وہ تربیت میں نے جو دیکھی ہے تعلیمی اداروں کے اندر وہ یہ ہے کہ انگریزی میں ان کو آنے جانے کے، بیٹھنے کے، اجازت لینے کے، سوال پوچھنے کے طریقے سکھائے جا رہے ہیں. شاید اس کو تربیت کا نام دیا جا رہا ہے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ. اور پچھلے پروگرام میں بھی آپ کی یہی گفتگو ہوئی تھی اخلاقیات کے بارے میں، اور جس طرح سر نے عرض کیا، مجھے لگتا ہے کہ جس طرح یہ انگلش کے بھی سر بات کر رہے تھے کہ انگلش بہت ضروری ہے. ٹھیک ہے، تعلیم پہ کسی بھی زبان پہ عبور حاصل کرنا بہت اچھی بات ہے، کیونکہ انٹرنیشنل لیول پہ بھی ہم اپنے آپ کو ریکگنائز کرا رہے ہیں. لیکن پاکستان کے ایجوکیشن کا المیہ یہ ہے کہ یہاں پر جو نا ڈریس کوڈ بنا دیا گیا ہے. جیسے اسکولز میں، کالجز میں یونیفارم ہے، تو آپ سمجھ لیں آگے کی پروفیشنل لائف میں بھی آپ کو ہر جگہ جو نا انگلش ایک ڈریس کوڈ نظر آئے گا کہ آپ نے وہ پہنا ہوا ہے تو آپ قابل ہیں، آپ نے وہ پہنا ہوا ہے تو آپ کے اندر ساری چیزیں موجود ہیں. اخلاقیات تو کہیں بھی نہیں ہیں. بڑوں کا ادب، اخلاق، انسان کو ایک دوسرے سے ہمدردی، لگاؤ، محبت، یہ ساری چیزیں تو کہیں ہیں ہی نہیں. احساس کہیں نظر نہیں آتا. کوئی اگر پریشان بھی ہوگا، جبکہ دین میں ہمارے کہتے ہیں کہ میں نے ایک چھوٹی سی وہ سنی تھی حدیث ڈاکٹر اسرار احمد کی، وہ بیان کر رہے تھے کہ اگر آپ کسی کو دکھ میں دیکھیں، تکلیف میں دیکھیں، اور آپ استطاعت رکھتے ہوں کہ آپ اس کی مدد کر سکتے ہیں، لیکن آپ پھر بھی نہ کریں، تو آپ متقی ہو سکتے ہیں، پرہیزگار ہو سکتے ہیں، لیکن نیک نہیں ہو سکتے. لیکن آج کل ہم لوگوں نے کیا کرا ہوا ہے، ہم نے صرف اور صرف ایک دکھاوا اپنے اوپر طاری کیا ہوا ہے. کوئی مصیبت میں بھی ہے تو وہاں صرف خود غرضی ہے، اپنے آپ کو دیکھو، اپنے کام پورا کرو، نو پرابلم، چھوڑ دو، آگے بڑھ جاؤ، کیونکہ مجھے تو میرا اپنا کام پورا کرنا ہے. تو یہ اس طرح کا اخلاقیات کا معاشرہ چل رہا ہے، تو اسی طرح کی گمراہیاں ہیں. اسی طرح کی ایک چیز اور مشاہدے میں آئی ہے ابھی گزشتہ روز میں نے دیکھا، سوشل میڈیا کے ذریعے کیونکہ خبر ملی ہے، اس کا تذکرہ میں اس لیے نہیں کر سکتا کیونکہ اب پتہ نہیں اس میں کتنی صداقت ہے، کتنی سچائی ہے، پہلے اس کی تحقیق کرنا ضروری ہے. تاہم یہ کیونکہ دیگر پاکستان کے جو تعلیمی ادارے ہیں اور خاص طور پہ یونیورسٹی کے لیول کے اوپر اس طرح کی کچھ چیزیں سامنے آئی ہیں، تبھی اس کا تذکرہ کرنا ضروری ہے کہ یہ ڈریس کوڈ ایک جاری کیا گیا ہے کہ اس کے لیے پابندی ہے کہ یہ پہنے، یہ نہ پہنے. یہ واقعتاً اس کی ضرورت اس وقت ہے. اور جامعہ کراچی کے حوالے سے تو اس کے ارد گرد جو بھی ماحول ہے جس کی شہزاد صاحب نے تذکرہ کیا کہ وہ سڑک جو ہے وہ
گزشتہ 3-3.5 سال سے جو ہے وہاں پہ اس کا جو حال ہے میرے خیال میں بتانے کی بھی اب ضرورت نہیں ہے، جو اس کی حال ہے، جو اس کی حالت ہے اور اس کے اطراف کے جو علاقے ہیں وہاں پر، تو وہاں پہ پہلے اور تعلیمی ادارے کے اندر جو اپنے مسائل ہیں وہ اپنی جگہ موجود ہیں، ان کو حل کرنے کی بجائے اس قسم کی پالیسیز کا نفاذ کرنا یا اس قسم کے بیانات دینا یا اعلانات کرنا، یہ کس حد تک سود مند ثابت ہوں گے؟ کیا اس کی ضرورت ہے واقعی؟ نہیں بالکل مجھے نہیں لگتا اس کی ضرورت ہے، کیونکہ یہ ساری چیزیں تو دکھاوا ہیں، یہ ساری چیزیں دکھاوا اس نے کہ وہ کہتے ہیں نا کہ لک بزی ڈو نتھنگ، آپ کر کچھ نہیں رہے ہیں، آپ سے دنیا کو دکھا رہے ہیں کہ ہم نے یہ پالیسی میکنگ کر دی ہے، ہم نے یہ چیز لے کے سامنے آ گئے، کیونکہ آپ اپنی مشابہت جو ہے دوسری قوم سے، دوسرے لوگوں سے کرنا چاہ رہے ہیں، آپ اپنے آپ کو بھولتے جا رہے ہیں کہ ہم پاکستانی ہیں، ہم مسلمان ہیں، ہمارا دین ہمیں کیا کہتا ہے، ہماری تربیت، ہماری تہذیب، ہمارا اخلاق ہمیں کیا کہتا ہے، یہ ساری چیزیں ہم بھولتے جا رہے ہیں، تو یہ چیزیں بالکل ٹھیک نہیں ہیں۔ میرے خیال میں یہ کہ آپ نے بالکل درست کہا کہ پہلے ایجوکیشن کے حوالے سے بات کرتے ہیں، جو کچھ کرنے کی ضرورت ہے اس کے بارے میں کیونکہ زور دیا جائے۔ یاسر صاحب، کیونکہ اس میں ایک چیز یہ بھی ہے کہ ان ساری چیزوں کو رکھتے ہوئے نا کہیں انگلش کو ڈریس کوڈ بنا دیا ہے، کہیں ہم نے اپنی ترجیحات کو بڑھا کے وہ چیزیں امپلیمنٹ کر دی ہیں اپنے رولز اور ریگولیشن میں، اپنی کریکولم میں، تو ہم اپنے بچے کو جو ہے نا جب وہ میٹرک کر کے نکلتا ہے تو 15-16 سال کی عمر ہوتی ہے، دین وہ گریجویٹ تک 16 سال کی ایجوکیشن کمپلیٹ کرتا ہے، تو اس وقت تک جو ہے نا ہم صرف اور صرف اس کو ایک جاب سیکر بنا رہے ہیں۔ بالکل ایسا ہی۔ جاب سیکر بننے کے بعد ہم اس کو کوئی پریکٹیکل نالج نہیں دے رہے، کوئی اسکلز نہیں دے رہے، وہ جو بیچارے نے رٹا لگایا ہوا نا، جو رٹا ہوا ہے وہ چیزیں لے کے جب وہ مارکیٹ میں نکلتا ہے تو تب جا کے اس کو پتہ لگتا ہے کہ کہاں کہاں مجھے جگہ جوائن کرنا ہے، پھر اس اسکل پہ بیٹھ کے وہ کچھ اسکل سیکھتا ہے۔ تو آپ سوچیں کہ جیسے فن لینڈ کی ایجوکیشن کی بات ہوئی تو وہاں پر، اور چائنا کی ایجوکیشن کی بات ہوتی ہے، ہم دیکھتے ہیں 5 سال کے چھوٹے چھوٹے بچے جو ہیں وہ پریکٹیکل نالج میں وہ نٹ بھی کھول رہے ہیں، وہ انجن بھی بنا رہے ہیں، وہ دوسری چیزیں بھی کر رہے ہیں۔ ہماری اگر پریکٹیکل لائف میں آپ دیکھیں تو ایک نارمل گھر میں بیٹھے ہوئے مطلب ہمارے بھائی ہوں یا ان کے ساتھ مرد حضرات ہوں، تو وہ اگر 30 سال کے بھی ہیں نا تو ان کو ایک سوئچ لگانے میں، ایک اسکرو ٹائٹ کرنے میں تھوڑی پرابلم ہو رہی کہ مجھے تو یہ سب چیزیں نہیں آتی، تو یہ ساری چیزیں پریکٹیکل نالج ہیں، ہم اپنے بچوں کو یہ سارے سائنس دے ہی نہیں رہے ہیں۔ بالکل ایسا ہی ہے، کیونکہ یہ چیزیں نہیں سکھائی گئی، ڈسپلن نہیں سکھایا گیا، نظم نہیں سکھایا گیا، تو وجہ یہی ہے کہ معاشرے میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ ہمیں نظر آ رہا ہے۔ ابھی بڑی اتفاق کی بات ہے کہ میں گزشتہ روزے پہ دیکھ رہا تھا ایک فیلڈ ٹرپ کا ایک منظر چھوٹے بچوں کا اسکول کے اندر، اور اس میں ایک رسی کے ساتھ اس کے ساتھ گرہیں 2 لگا دی گئی تھیں جو اس کو پکڑنے کی جگہ بنا دی گئی تھی، اور چھوٹے چھوٹے بچے بالکل ہارڈلی کوئی 4 سال 5 سال کے بچے ہوں گے، ان سب کو ایک قطار کے اندر کھڑا کیا گیا اور کہا گیا کہ اس کو پکڑ لیں، اور سب نے ایک ایک سرا اس کا پکڑا ہوا تھا اور ان کو لے کر جا رہے تھے، اور وہ بچے خود اس کو پکڑے ہوئے تھے، ان کو باندھا نہیں گیا تھا، یہ بات یاد رکھیں۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ ان کو یہ بتایا جا رہا تھا کہ اگر آپ کو ایک ساتھ چلنا ہے تو اس کے لیے ڈائریکشن کیسے سیٹ ہوگی اور کس طرح سب نے مل کر جو ہے وہ ایک ساتھ قدم بڑھانے، یہ ان کو تربیت دی جا رہی تھی۔ اس سے زیادہ اس لیے نہیں کہوں گا کیونکہ بڑی عجیب بات ہے کہ ہمارے یہاں سلسلہ کہیں پہ رائج ہی نہیں ہے، نہ کوئی اس طرح کا کلچر ہے، نہ کوئی اس طرح کی بات سمجھائی جاتی ہے، نہ اس طرح کی کوئی مثال ہم قائم کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جی شہزاد بھائی سر فرمائیے۔ جیسے بھائی اس میں جو تربیت والا عنصر ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں آنکھیں تو دیں، لیکن اس میں بینائی کسی کسی کو دی، وہ جس نے اس بینائی کو پا لیا، جن پیرنٹس نے، ان کے بچے واقعی آج بھی آپ چلے جائیں وہ تربیت یافتہ ہیں۔ لیکن ہمارے ہاں دراصل کیونکہ اس کی بیسک وجہ جو ہے وہ حلال اور حرام کا ملا دینا ہے۔ جس قوم کے اندر ہم حلال اور حرام ملا کے کھلائیں گے تو اس قوم سے کبھی بھی اچھی توقع نہیں رکھ سکتے۔ تو یہ وہ تمام چیزیں ہیں جس کی وجہ سے وہ جو اخلاقیات پہ ہم بڑے بڑے لیکچر اور ہر جمعے کی نماز میں مولانا صاحب کے لیکچر، پھر کلاس میں ٹیچر کے لیکچر سنتے، لیکن ان پر اثر نہیں ہو رہا، کیونکہ وہ جو ٹیچر کھڑا ہوا ہے وہ بھی اس معاشرے کا حصہ ہے۔ مطلب بچے کے سامنے ہم بجلی چوری کرتے ہیں تو ہم ملک و قوم کے چوری ہو گئے، لیکن ہمارے لیے حکمران چور ہیں، تو حکمران نکل کے ہمارے پاس سے جائیں گے۔ تو ہمیں یہاں بچوں کو وہ جو پرائمری ایجوکیشن ہے، اسپیشلی گریڈ 3 تک کے جو بچے ہیں، انہیں تو صرف یہی باتیں بتانی ہیں کہ بیٹا یہ سچ ہے، یہ جھوٹ ہے۔ اب بتانے والا کون ہوگا؟ اگر وہ سچا آدمی ہے تو وہ کنوے ہو جائے گی، اگر میرے جیسا جھوٹا آدمی ہے تو وہ بات کنوے نہیں ہوگی۔ یہ وہی بینائی ہے جس کا میں ذکر کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے دی ہے، لیکن بینائی نہیں آ پا رہی۔ ہم لگے ہوئے ان کاموں کے لیے جو ہمیں کرنا ہی نہیں ہے۔ ہمیں وہ کام کرنے چاہیے، یعنی کہ میری والدہ تھیں، اللہ تعالیٰ نے جنت سے کرے، وہ کہیں باہر کا کھانا ہمیں نہیں کھانے دیتی، یعنی کہ جیسے ہوتا ہے نا کہ 12 ربیع الاول ہے تو بریانی آ رہی ہے، تو کوئی چھولوں کی پلیٹ آ رہی ہے، تو وہ ہمیں بڑا برا لگتا تھا اس ٹائم پہ کہ یار یہ کیا ہو رہا ہے، اتنے مزے کے کھانے آتے ہیں باہر سے اور انہیں الگ رکھ دیا جاتا ہے۔ تو وہ کہتی تھی یہ بات پتہ نہیں ہے بیٹا کہ اس میں کس طرح کی آمیزش ہے، یہ آج نہیں ہے۔
گھروں سے اٹھ گئی ہے. اب ادب اور تہذیب کی تو یہ بات ہے کہ میں بچوں کو کہہ رہا ہوں نہیں یہ اسی کے لیے تو سارا کچھ ہے, اسے بھوک لگ رہی ہے اسے دے دو, گیسٹ ابھی بیٹھے ہوئے. ورنہ آپ کو اگر یاد ہو تو ہماری ہمت نہیں ہوتی تھی کہ گیسٹ جب تک کہتے ہیں کھانا نہ کھا لیں تو ہم ہاتھ لگا لیں. یہ وہ چھوٹی چھوٹی چیزیں تھیں جس سے بچے کے اندر صبر بھی آ رہا تھا, جس سے احترام بھی آ رہا تھا, جس سے اسے معاشرے میں چلنے پھرنے کا موقع مل رہا تھا. آج ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اسکول کون ہوتا ہے جس نے ہاتھ لگایا, اور اس پہ آپ لڑائی جھگڑے ہم تو روز نمٹاتے ہیں. بالکل ایسا ہی. ہم ان پیرنٹس کو سمجھا رہے ہوتے ہیں کہ اچھا چلیں کمپلین بھی کرنی تھی تو خدا کا واسطہ اس بچے کو ساتھ مت کھڑا کریں کہ آپ نے خراب کر دیا. مطلب پتہ کلامی کی معذرت میں نے یہاں تک دیکھا ہے کہ بچے ٹیچر سے یہ سوال کر رہے ہیں کہ ہم تو آپ کو فیس دیتے ہیں تو آپ ہمیں کیسے مار سکتے ہیں یا کیسے ہمیں وہ کرتے ہیں. کہ یہ چیزیں ہم نے ملا دی. میں وہی بتا رہا ہوں نا کہ ہم ایک معاشرے میں بس جس میں حصہ بنا پچھلے دنوں اسکول کے خلاف چلا کہ یہ بہت بڑی کوئی مافیا ہے اور اس نے جو ہے وہ لوٹ لیا پیرنٹس کو اور یہ کر دیا. یہ تمام چیزیں جب چلتی ہیں تو وہ اسکول کے لیے ایک غلط امیج آ جاتا ہے, جبکہ اسکول جو ہے وہ سیکنڈ ہوم ہے ایک بچے کا. پہلے اپنے گھر سے سیکھتا ہے, ماں کی گود سے سیکھتا ہے. اور وہ جیسے بہن نے کہا نا کہ وہ مرد حضرات کو اسکرو ٹائٹ کرنا نہیں آتا, تو وہ اسکرو ٹائٹ کرنے کا تو سارا نظام ہی خواتین کے پاس چلا گیا. وہ سارا وہاں چلا گیا تو مردوں کے پاس تو صرف یہ رہ گیا ہے کہ وہ کولو کی طرح کام کریں اور شام میں آ کے پوری اپنی تنخواہ مسز کو پکڑا دیں کہ یہ لو بھائی تم سنبھالو اور تم گھر کو سنبھالو. اور دوسری چیزیں جو پہلے ہم دیکھتے تھے دادا دادی کا نظام تھا وہ الگ ہونے کا نظام ہو گیا. جیسی شادی ہوئی تو اس نے کہا جی الگ ہمیں چاہیے, جس کی وجہ سے وہ جو ایک سسٹم تھا, ایک فیملی سسٹم تھا, وہ ختم ہو گیا. یورپ اس کے لیے پیسے لگا رہے ہیں, ہمارے پاس موجود تھا ہم تباہ کر رہے ہیں. ہمارے یہاں بالکل کسی کو اچھا نہیں لگ رہا کہ بھائی ساتھ رہ لیں, کسی کو اچھا نہیں لگ رہا کہ بہن بھائی سب مل کے ساتھ رہ لیں, والدین ساتھ رہ لیں. ابھی پچھلے دنوں میں ایک دوست سے ان سے بات ہو رہی تھی تو کہنے لگے والد بڑے بھائی کے ساتھ رہتے ہیں, والدہ میرے ساتھ رہتی ہیں اس وقت, جبکہ جیسے وہ ان کو دونوں کی آپس میں ضرورت ہے ایک دوسرے کی, ان کو الگ کر دیا گیا. تو یہ وہیں سے آ رہی ہیں, یہ وہی اخلاقیات ہیں جو اس وقت پیرنٹس نے کسی ٹیچر کے سامنے ٹیچر کی انسلٹ کر کے اس بچے کو اس وقت بڑا کر دیا تھا. آج وہ اس کا نتیجہ دیکھیں. میں یہ جب یہ دیکھتا ہوں کہ جو اولڈ ایج وہ بنے ہوئے ہیں ہومز, اس میں آپ جائیں تو ہر کی اگر اسٹوری نکالیں تو کہیں نہ کہیں کوئی ذاتی ان سے ہوئی ہے جو وہاں پہنچے ہیں, کیونکہ وہ تربیت ایسی نہیں تھی. یعنی کہ پچھلے دنوں جب ایدی صاحب کا میں نے واقعہ سنا, جب ان کی ایک سن رہا تھا ریل, تو انہوں نے بتایا کہ مجھے سب سے زیادہ افسوس اس وقت ہوا کہ ایک ڈی ایچ اے سے کہتے ہیں لاش لائی گئی کہ اسے دفنا دیں, اور اس نے بہت سارے پیسے بھی دیے. تو ان سے پوچھا کہ کس کی ہے, انہوں نے کہا 2 لوگ تھے وہ گاڑی میں بیٹھ کے جا رہے تھے کہ ہمارے کینیڈا کی فلائٹ ہے, یہ ہمارے والدین اسے دفنا دیجیے گا. تو جب اخلاقیات یہاں آ جائیں تو ہم کس جگہ پہ کھڑے ہوں گے ایسے؟ تو یہ اس وقت ہماری آپ کی سب کی ذمہ داری ہے. میں تو کسی گورنمنٹ کو اب کہنے کا میں کہتا ہوں فضول ہی ہو گیا ہے کہ ہم کہیں کہ نہیں سندھ گورنمنٹ 16 سال سے تو کیا کر رہی ہے, اس نے تو جو کرنا ہے وہ کرنا ہے. پیرنٹس تو سمجھ جائیں, پیرنٹس تو سمجھدار ہیں, وہ تو اپنی نسلوں کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں, وہ کیسی اپنی نسل دیکھنا چاہتے ہیں. جیسے کوئی بھی پیرنٹس آپ یقین کریں وہ سبزی بیچتا ہے تو وہ یہ نہیں چاہتا کہ اس کا بچہ سبزی بیچے, وہ اسے ڈاکٹر کے روپ میں دیکھنا چاہ رہا ہے, بہتر دیکھنا چاہ رہا ہے. ہر باپ اپنے بچوں کو اپنے زیادہ بہتر دیکھنا چاہتے ہیں. اس کے لیے صرف تربیت نہیں کر رہا, اس کے لیے معاشرے سے وہ چیزیں نہیں لے رہا جو اسے کرنی چاہیے. ہم صرف مکھیوں کی طرح اس گند پہ بیٹھنے کے عادی ہو گئے جو جسم پہ زخم پہ جا کے بیٹھتی ہے. ہم صرف بندے کا سامنے کا وہ دیکھ رہے ہیں کہ اس کا یہ ویک پوائنٹ کیا ہے, اس پر جا کر ہی اٹیک کریں. یہی سب کر رہے ہیں, میں بھی کر رہا ہوں گا, آپ بھی کر رہے ہوں گے. کہ ہم جاتے ہی کہتے ہیں وہاں پہ گوشت والے سے کہتے ہیں یہاں تم ڈالو گے ہڈی اس میں زیادہ. اللہ تعالیٰ گمان کے ساتھ ایسے جب ہمارا گمان ہی ختم ہو گیا تو ہم مقصد کس یقین کی بات کریں. میں اکثر و بیشتر کہتا ہوں 17,000 وہ ہیں جو چرند پرند, واحد انسان ہیں جو اپنی خوراک کے لیے پریشان. ورنہ ہر آپ دیکھیں صبح چھڑیاں اڑتی ہیں, رات کو سو جاتی ہیں, طوفان بھی آتے ہیں, سیلاب بھی آتے ہیں, اور ان کی نسلیں آج تک قائم ہیں. تو ہماری تو بقا یہ ہے کہ ہم اتنے اربوں روپے جمع کر کے رکھ دیں کہ بچے پیسے بھی کھاتے رہیں تو وہ ختم نہ ہو. جب تک یہ حرص ہوس اور اس کی دنیا میں ہم موجود ہیں, اور یہ بڑھے گی, لازم بات ہے قیامت نے بھرپا ہونا ہے.
बेशक। तो ये बढ़ेगी भी। अब बस कोई एक ग्रोह होगा जो बेहतर तरीके से लाइफ गुजार लेगा। हम बेहतर ग्रोह को हमेशा ले जाते हैं मस्जिदों में, बिल्कुल ऐसा ही। नहीं ऐसे ये तो चलते फिरते आप वली हो सकते हैं, मेरी बहन वली हो सकती है, तो जो दिल में अच्छा ख्याल रखे, अच्छा गुमान रखे, वही नहीं वो वली है। बेशक। मतलब पहले ये था कि वो बनेगा मतलब मिंबर पे बैठेगा जिसका इल्म ज़्यादा होगा, जी। लेकिन आज मिंबर पे बैठा हुआ शख्स वो है जिसका इल्म सबसे कम है। जो नाकारा बच्चा था घर का, उसे मिंबर पे बिठा दिया गया। बिल्कुल। कभी आपने देखा कि कोई कहते हैं PhD किया हुआ बंदा जो है वो नमाज पढ़ा रहा है, जुमे का खुतबा दे रहे हैं? नहीं। आपको इजाज़त ही नहीं होगी, क्योंकि आपने अगर अकल की बात कर दी तो बस फिर अकल के अंधे खड़े हो जाएंगे। ऐसा ही, और वो हमें माशरे में नज़र भी आ रहा है, जी। जैसा भी आपने अर्ज़ किया कि सादगी के हवाले से या इस हवाले से। अब उसमें अमल कहाँ है ये देखना होगा। अभी मैं देख रहा था मौसू एक सोशल मीडिया पे बड़ी बड़ी बातें सादगी के बड़े लंबे लंबे दर्स दे रहे होते हैं, जी और वो जनाब खुद लैंड क्रूज़रों में घूम रहे हैं और कनाडा अमेरिका की ट्रिप कर रहे हैं और लोगों को कहानियाँ सुना रहे हैं कि ऐसा करें ऐसा ना नहीं, करें। घूमे भाई, घूमे यासिर, मैं कहता हूँ घूमे। अल्लाह ताला ने आपको इस्तेदाद दिया, आप घूमें, लेकिन किसी दूसरे का हक मार के तो ना घूमें, किसी दूसरे के मतलब सरों पे पैर रख के तो ना घूमें। तो ये भी आपका शायद कहीं ना घूमना कहीं हो कोई रहा है, मना बिल्कुल नहीं ऐसा है। ही है। मतलब जब ये ज़कात का जिक्र आता है तो अक्सर बेशतर लोगों से कहता हूँ कि ज़कात तो होगी उस वक्त जब आप साहिब निसाब होंगे, लेकिन अगर सूरह बकरा में अगर आप पढ़ें तो वहाँ तो अल्लाह ताला कह रहा है कि जो कुछ है तुम्हारे पास उसे सबको दो और फिर जाके सो। बिल्कुल ये सही। यकीन हमारा नहीं है, ऐसे बिल्कुल हम ऐसा ही सबका है, ये किसी का हमारे उसमें यकीन नहीं नहीं है, है बिल्कुल कि ऐसा हम ही। आज सारा कुछ दे दें। हमारी प्लानिंग तो 10 साल की है, कोई Exactly। 20 साल की करके अच्छा, बैठा हुआ है। इसमें ना जी, जी। यासर साहब एक चीज़ मैं इंक्लूड करूँ, क्योंकि पॉलिसी की और इम्प्रूवमेंट की और इम्प्रूवमेंट की बात हो रही है, तो अभी हम जैसे अखलाकियात और पेरेंट्स का रोल और बहुत सारी चीज़ें डिस्कस कर रहे हैं। इसमें एक बहुत बड़ा जो चीज़ है ना, जो चेंज ला सकता है या अभी जो बिगाड़ पैदा हो रहा है, वो कंटेंट भी है। जिस तरह का कंटेंट क्रिएट हो रहा है, क्योंकि आजकल जो ना, ठीक है पेरेंट्स बहुत नज़र रखते हैं, पेरेंट्स अपने बच्चों को वैसा नहीं बनाना चाहते जैसी दुनिया चल रही है, उनकी वही तरबियत होती है जो वो खुद सीख के आए हैं। लेकिन ये जो ग्लोब हमारे हाथ में मौजूद है ना, ये बच्चे बच्चे के पास मौजूद है, और इसमें बच्चा क्या देख रहा है क्या नहीं देख रहा, किस लेवल की नज़र रखी जाएगी, ठीक है। उसके एक रीज़न ये भी है कि जब हम दूसरे टिकटॉक पे एक दफ़ा मेरा देखना हुआ, तो हम उसमें दूसरे कंट्रीज़ के अगर कंटेंट क्रिएटर्स को देखते हैं तो वो ऐसी ऐसी नॉलेज और ऐसी ऐसी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं कि अगर मैं कहती हूँ कि कोई छोटा बच्चा भी मोबाइल छुप के भी देख रहा है ना, तो मैं समझती हूँ कि उसका जहन खुल रहा है, वो आगे की नहीं सोच रहा है, उसको अपने खुद की गोल सेटिंग नज़र आ रही है कि मुझे कहाँ पहुँचना चाहिए। और हमारे पास क्या है कि हम एक फजूल टाइप की रील्स बना रहे हैं। बहुत बड़े बड़े ऐसे कंटेंट क्रिएटर हैं जो अच्छी बात कर रहे हैं, तो उनको सिर्फ और सिर्फ एक ना लेवल पे कैटेगराइज कर दिया गया है कि उनको सिर्फ बड़े ही सुन सकते हैं, उनको टॉक शोज जो हैं वो बड़े ही देख सकते हैं। लेकिन जिस तरह की तालीम और जिस तरह का माहौल हमारा चल रहा है, तो मेरी तो रिक्वेस्ट है आपके प्रोग्राम से, इन तमाम छोटे छोटे यूट्यूबर से जिन्होंने अभी ब्लॉगिंग स्टार्ट करी है, जो भी कुछ करना चाह रहे हैं, प्लीज़ माशरे के लिए कुछ अच्छा करें, कुछ ऐसा कंटेंट क्रिएट करें कि अगर हमारा बच्चा छुप के भी मोबाइल देख रहा है ना, या उसको हैबिट हो गई है कि वो लेके बैठा हुआ है यूट्यूब पे, तो वो कुछ ऐसा सीखे जिसको हम नहीं सिखा सकते, वो आपके ज़रिए सीख जाए। बिल्कुल ठीक है, ये हमारी कोशिश होनी चाहिए। अभी एक और बड़ा आम मौजू है, जिस तरह का कंटेंट हम कंज्यूम कर रहे हैं, जो हमारे लोग बना रहे हैं, जिस तरह का कंटेंट, क्या इसके ऊपर कहा जाए, हमारे पास तो इतना वक्त नहीं है कि इन सारी चीज़ों को देखें, लेकिन ये बात सही है कि अगर उसका मवाजना दुनिया के दीगर लोगों के साथ किया जाए जो कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं, ज़मीन और आसमान का फ़र्क नज़र आएगा और सोच का भी फ़र्क नज़र आएगा। यही वजह है कि हमारे पास जिस किस्म के लोग हैं जो इस वक्त टॉप पर आ रहे हैं, अगर आप उनका कंटेंट देखें, अगर उनकी, मैं तो खैर उनके बारे में बात करना भी मुनासिब नहीं समझता, तो बहरहाल ये कुछ हो रहा है। तो वक्त क्योंकि ख़त्म हो गया, लेकिन कोशिश करेंगे इंशाल्लाह आगे अगर मौका मिलेगा तो इन मामलात पर गुफ्तगू करें, कि बहुत सारे लोग नाराज़ भी हो रहे हैं कि यार आप हमारे कंटेंट के बारे में इस तरह बात कर रहे हैं, लोग दूर होते चले जा रहे हैं। लोगों को आगाह करना ज़रूरी है और संजीदा हो जाएँ, खुदा का वास्ता है। और ये सारी चीज़ें जिसके बारे में भी गुफ्तगू हो रही है, इसके बारे में ज़रा सोचें वक्त निकाल कर, तो ये बेहतरी आएगी। मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ फरीन होती है आपका कि आपने प्रोग्राम में वक्त दिया। शहजाद अख्तर भाई आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुख्तसर वक्त में बहुत सारे बड़े आम मामलात की निशानदेही दोनों मेहमानों ने की है, और इंशाल्लाह आगे मौका मिलेगा तो उसके ऊपर ज़रूर गुफ्तगू करेंगे। वक्त हो रहा है यहाँ पर एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद दूसरे सेगमेंट की तरफ हमें बढ़ना होगा। आप देखते रहिए हमारा